हूर जमीन पर गिरी दर्द से कराह रही थी और उसका पूरा वजूद भी कौफा था। कासिम साईं पहले तो उसका हुस्न देखकर मबहूत हो गया। उसे पहली बार देख रहा था। आले बेगम ने अपने बेटे की ज़बरदस्ती हूर से शादी की थी। वो गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। आले बेगम उससे पूरा दिन नौकरानियों की तरह काम करवाती और उससे मारती पीटती थी। कासिम हानिया से मोहब्बत करता था और हूर के वजूद से लापरवाह था। उस दिन वो ऑफिस जल्दी घर आ गया था। अपनी बीवी की हालत देखकर उसे फौरन अपनी बाहों में भरा। जैसी हूर की धड़कनें उसके सीने से टच हुई, उसके दिल में आग जलने लगी। कमरे में दाखिल होते ही कासिम ने उसे गोद में बिठा कर उसकी शर्ट। साईं कासिम उस दिन अचानक बिन बताए हवेली वापस आया था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसका इरादा अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने का था। कासिम ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा, उसे किचन में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। एक लड़की मुसलसल ऊंची आवाज़ में चिल्लाए जा रही थी और उसकी माँ की मिन्नतें कर रही थी कि खुदा का वास्ते मुझे माफ़ कर दे। कासिम तेजी से किचन की तरफ बढ़ा। सामने का मंजर देखकर उसे ज़मीन अपने कदमों से नीचे निकलती हुई महसूस हुई थी। एक बेइंतहा हसीन और कम उम्र लड़की किचन के फर्श पर गिरी हुई थी। आलिया बेगम जोर से उसके पेट पर लातें मारी थी। अगले पल उन्होंने पानी से भरी हुई बाल्टी हूर के ऊपर उंडेल दी। पानी ज्यादा गर्म नहीं था जिसकी वजह से उसकी बचत हो गई थी, वरना कोई भरोसा नहीं था कि वो बुरी तरह से झुलस जाती। अम्मी, कासिम की आवाज़ सुनकर आलिया बेगम बेचैनी से पलटी। पहले तो कासिम को सामने खड़ा हुआ देखकर उन्हें यकीन ही नहीं आया था कि वो जल्दी से होश की दुनिया में आई और तेजी से बोली, अरे कासिम बेटा, तुम कब आए हो? कासिम ने उनके सवाल को यकसर नज़रअंदाज किया और दो टोक लहजे में बोला, अम्मी यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? और मुर्तज़ा इस शख्स को पहचान गई थी जो कहने को उसका शौहर था, लेकिन शादी की पहली रात उसका मुंह देखे बगैर ही उसे छोड़कर चला गया था। अरे बेटा, ये वही मामूली 2 टके की लड़की है जिसको तुम छोड़कर चले गए थे। वो गड़बड़ाते हुए लहजे में बोली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सफाई पेश करें। अगर मैं इसे छोड़कर गया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप उसके साथ जानवरों वाला सलूक करें। उसने देखा कि हूर मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी। उसका दिल जोर से धड़का था। वो एक लड़की को पहली बार देख रहा था और इस लड़की ने पहली मुलाकात में इसके दिल को अपने शिकंजे में फंसा लिया था। वो आगे बढ़ा, उसने हूर का बाजू पकड़कर उसे उठाया तो वो लड़खड़ाते हुए दोबारा से जमीन पर बैठ गई। अब की बार कासिम ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया था। बेटा, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। अम्मी, अब मुझे जो कुछ भी जानना होगा मैं इस लड़की से जानूंगा, क्योंकि अब मुझे आप पर यकीन नहीं है। ये कहकर वो उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया था और कासिम के गले लगे खौफ से थर थर कांप रही थी। उसकी तेज धड़कनों की आवाज़ बाखूबी सुन सकता था। तुम ठीक तो हो? उसके कानों में झुकता हुआ नरम लहजे में बोला। तो हूर ने उसके चेहरे की तरफ देखकर मासूमियत से नफी में सर हिला दिया। इस वक्त पूरी की पूरी भीगी हुई थी। उसके कपड़े उसके वजूद के साथ चिपके हुए थे, जिससे उसके नशीबो फराज नुमायां हो रहे थे। कासिम ने बेसाख्ता उसके हसीन वजूद से निगाहें चुराई। पहली बार वो इस लड़की को गौर से देख रहा था और कोई शक नहीं था कि वो बेहद हसीन थी। वो किसी भी शख्स का ख्वाब हो सकती थी। कासिम ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की तो वो उसके गले में बाजू डालकर मजीद उससे चिपक गई। उसकी धड़कनों को महसूस करता हुआ बेचैन हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ दोबारा मुझसे दूर मत जाइएगा। कासिम ने हूर को बेड पर बिठाया तो उसके जहन में एक मदम हानिया का चेहरा घूमा। वही हानिया जिसके लिए उसने अपनी माँ से बगावत की थी, जिसके लम्स और खुशबू का वो बरसों से असीर था। उसे लगा जैसे वो हूर की तरफ माइल होकर हानिया के साथ बेवफाई कर रहा है। एक पल के लिए उसके अंदर का वही सख्त गिर कासिम बेदार हुआ, जिसने शादी की पहली रात हूर को दुत्कारा था। उसे सोचा कि उसे हूर की मदद करनी चाहिए, मगर जज्बात में नहीं बहना चाहिए। लेकिन जैसे उसकी नज़र हूर के कपकपाते वजूद और इन भीगी आंखों पर पड़ी, जो किसी सहमे हुए हिरन की तरह उसे देख रही थी, उसका सारा जब्त टूटने लगा। उसके दिल के कोने से आवाज़ आई कि हानिया उसकी पसंद हो सकती है, लेकिन हूर उसकी जिम्मेदारी है, जिसे उसने खुद ठुकराया और तड़पने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ हानिया की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ हूर की बेबसी।
قاسم کا دل ان دونوں جذبوں کے درمیان بری طرح پس رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا ایک مرد ایک ہی وقت میں دو عورتوں کے لیے تڑپ سکتا ہے؟ کیا حور کا یہ حسن اس کی برسوں کی محبت کو مٹانے کے لیے کافی ہے؟ اسی کشمکش نے اسے بے چین کر دیا تھا، اور اسی بے چینی کو چھپانے کے لیے اس کا لہجہ حور کے ساتھ کبھی نرم تو کبھی غیر ارادی طور پر سخت ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے اکیلا بھی مت چھوڑیے گا۔ اس کی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں آیا۔ مجھے آپ کی امی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ شش! قاسم سائی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دل فریب لہجے میں بولا، فکر مت کرو، اب میں تم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہیں جاؤں گا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ اور سب سے پہلے اٹھو اور چینج کرو، ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے جسم سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ حور کو بھی اچانک سے اپنی سچویشن کا خیال آیا تو وہ شرم سے لال انگارہ ہو گئی۔ قاسم دلچسپی سے اس کے ٹماٹر جیسے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر پہلے اس نے اس لڑکی کی طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ وہ یہی سوچ سوچ کر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ حور جو کہ واش روم کی طرف جانے لگی تھی، فرش گیلا ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتے، قاسم نے آگے بڑھ کر دوبارہ سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ایک بار پھر سے اس کے گلے جا کر لگی تھی۔ اب کی بار قاسم کے لیے بھی حور پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے حور کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے مزید قریب کر لیا۔ حور اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا وجود شرم اور خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ قاسم اس کے کانوں میں جھکا اور نرم لہجے میں بولا، ریلیکس ہو جا۔ یہ کہہ کر اس نے حور کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اٹھا اور بہت ہی پیار سے اس کے کانوں کے لوح کو اپنے دانتوں میں دبایا۔ ایک بے چین سے اس کی حور کے لبوں سے نکلی تھی، اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ کزن کی کہی ہوئی ساری باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ قاسم کے سینے پر جمائے اور پوری قوت سے اسے خود سے دور کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، بلکہ حیرانگی سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس نے بے بسی بھرے انداز میں کہا۔ قاسم نے اس کی بات سن کر مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اسے شادی کی رات اپنی بیوی کے ساتھ اس سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا جو اس نے کیا تھا، لیکن اب اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے حور کی دھڑکنوں پر اپنی نظریں جما لی، جو وائٹ کلر کے لباس میں مکمل طور پر عیاں ہو رہی تھی۔ اس کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اسے دوبارہ سے حور کو اپنے قریب کرنا چاہا تو وہ ایک بار پھر بے دردی سے اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے دور دھکا دینے لگی۔ قاسم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اسے اس طرح سے نہیں دھتکارا تھا۔ حور کا یہ انداز اسے ناگوار گزرا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت نزدیک کر گیا تھا، جبکہ حور کی سانسیں خوف کی وجہ سے اٹکنے لگی تھی۔ قاسم کا لہجہ پہلے کی نسبت سخت ہو گیا تھا۔ دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، یہ کہہ کر سائیں قاسم نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ وہ بے بسی سے اس کی باہوں میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ کافی دیر تک یوں ہی وہ اس کے چہرے پر جھکا رہا اور اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو حور گرنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے قاسم کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں جنونیت اور وحشت کا ایک جہان آباد تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ حور نے اسے دھتکارا ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کے نزدیک ہونے لگا تو حور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی اور بے بسی سے قاسم کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ پلیز میرے قریب مت آئیں، بیوی ہو تم میری، میں تم پر حق رکھتا ہوں، تم مجھے یہ حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اس کی شرٹ کی ڈوری پکڑ کر کھینچتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف وقتی عنایت ہے اور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھ پر یہ وقتی رحم مت کریں۔
کیونکہ اس کے بعد میرے لیے آپ کا سخت لہجہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ باقی کے الفاظ حور کے منہ میں ہی دب گئے تھے۔ اس کے لیے مزید اپنے اوپر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس انسان کی قربت اسے بھی بحال کر رہی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اگر اگلی صبح پھر سے وہ شخص اس سے دور ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ اسے دوبارہ سے احتجاج کرنا چاہا تو قاسم نے اس کی تمام تر کوششوں کو جھٹک دیا۔ وہ اب اسے اپنی بازو میں اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے کپڑے گیلے ہیں، حور نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو سائیں قاسم کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو تمہارے گیلے کپڑوں کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، اس لیے تم ان کی بالکل بھی ٹینشن نہ لو۔ اس کی بات کے مطلب کو سمجھتی بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس قدر بولڈ ہو سکتا ہے۔ قاسم نے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ صوفے پر لٹایا اور اس کی گردن کے ساتھ چپکا ہوا دوپٹہ الگ کر کے دور اچھال دیا۔ اب اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ قاسم کی نظریں دوبارہ سے اس کے سینے پر جم گئی تھی۔ اس نے بے احتیاط اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی گردن پر جھکیا۔ بہت ہی پیار سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور وہاں پر اپنی وحشت کے نشان چھوڑ رہا تھا، اور اس کی قربت میں بحال ہو رہی تھی اور بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اس نے بے چینی سے قاسم کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا اور ہلکا سا کھینچا۔ قاسم نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اور بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ قاسم کو اس وقت اس پر پیار بھی آ رہا تھا اور دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ حور نے بھی اس بار اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے بے چینی سے قاسم کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور سسکی بھر کر رہ گئی۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ اب کی بار اس کی قربت کے نشے میں چور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں صدا کی معصومیت تھی۔ وہ ایک پل کے لیے تھم گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت ہی غلط کر رہا ہے، لیکن اب اتنے آگے آ کر اس کے پاس واپس جانے کا بھی آپشن نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس قدر حسین اور دلکش ہو سکتی ہے۔ فی الحال تم اپنے دماغ پر یہ باتیں سوار مت کرو، ان لمحات کو انجوائے کرو۔ سائیں قاسم اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو حور نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ قاسم نے پہلے اس کی آنکھوں کو چوما اور پھر وہ اس کے گالوں پر اپنے محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ وہ لڑکی بمشکل 18 سال کی تھی۔ قاسم نے پہلے اسی وجہ سے اسے شادی سے انکار کیا تھا۔ وہ کسی چھوٹی بچی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہی لڑکی اسے بے حد دلچسپ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو چومنے کے بعد وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اب کی بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا۔ حور کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ اس کی قربت برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ سائیں قاسم صاحب کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سے غصے میں آ جاتا۔ تم بے حد حسین ہو، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسرور لہجے میں بولتا اس سے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی ہر ادا قاسم کے دل کو بھا رہی تھی۔ قاسم نے جیسے اس کی شرٹ کے اوپر ہاتھ رکھا تاکہ اپنے اور اس کے درمیان مچود آخری پردے کو بھی ہٹا سکے تو حور نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر تیزی سے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ بھی کانپنے لگے تھے۔ قاسم کی نظریں صرف اور صرف اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنا انگوٹھا اس کے نچلے لب پر پھیرا اور اسے زور سے مسلا۔ حور نے ابھی تک قاسم کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ پلیز نہیں، مجھے بہت شرم آتی ہے، آپ پلیز اوپر سے کر لیں۔ اور کس بات پر پہلے تو وہ حیران ہوا تھا اور پھر اسے خونخوار انداز میں دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر اس شادی کا کیا فائدہ ہے؟ میری بات کان کھول کر سنو، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں،
और ایک دوسرے پر پورا پورا حق رکھتے ہیں۔ تم مجھے میرا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی ہو۔ اگر تم ضد کرو گی تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اور میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ چلو شاباش، اسے بہکی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور کافی حد تک اس کی باتیں سمجھ گئی تھی، اور اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص بے حد ضدی ہے، اور اسے ضد کر کے وہ صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کرے گی۔ بھلائی اسی میں تھی کہ وہ قاسم کی بات مان لیتی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے پلیز آپ لائٹ آف کریں، مجھے اس طرح سے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ قاسم میں گہری سانس خارج کرتا ہوا اٹھا اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ لائٹ آف کرنے کے بعد بھی کمرے میں کافی حد تک روشنی تھی جو کہ کھڑکی کے راستے آ رہی تھی۔ پور نے بے بسی سے اس کھڑکی کو گھورا۔ آپ پلیز اس کے سامنے پردے ڈال دیں۔ او ہیلو محترمہ، آپ نے مجھے لائٹ آف کرنے کے لیے کہا تھا، اب اس کے بعد آپ کو کوئی بھی بات نہیں مانوں گا۔ اس کے کندھے کو چومتا ہوا خمار بھرے انداز میں بولتا اسے بھی بہکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پہلے قاسم نے شرٹ اس کے کندھے پر سے کھسکائی اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اس دوران وہ مسلسل اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے رہی تھی۔ قاسم نے اس کی مشکل آسان کر دی اور اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ اس کا بھاری اور چوڑا سینہ دیکھ کر نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تم اتنا شرماتی کیوں ہو؟ اس کا چہرہ ٹھوڑی کی مدد سے بلند کرتے ہوئے بولا تو وہ پھر سے اپنی گردن سائڈ کی طرف پھیر گئی۔ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ٹھہر گئے تھے، اور آپ سے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ قاسم نے گہری سانس خارج کی اور اس کو خود سے لگاتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کہہ کر سائیں قاسم نے چند پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ جواب میں اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ گڈ گرل، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولتا اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی شرٹ نیچے کھسکا رہا تھا، لیکن ایک بات اس نے شدت سے نوٹ کی تھی، اب اس کی بیوی کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ نہیں تھے، بلکہ وہاں پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم میری غربت میں گھبراؤ، میں بس اپنے آپ کو اور تمہیں پرسکون کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ تیزی سے اس کے وجود پر حرکت کر رہے تھے، کبھی وہ اس کی کمر کو تھام لیتے اور کبھی وہ اس کے پیٹ پر جا کر ٹھہر جاتے تھے، اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور ہاں میں گردن ہلا دی۔ اب کی بار اس نے اپنے جسم کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ قاسم نے اس کی قمیض اس کے وجود سے الگ کی اور پھر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ حور نے اس دوران اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ قاسم کی نظریں اس کے کندھے اور اس کے بازو پر موجود نشانات پر اٹکی ہوئی تھی، جو کہ جلنے کے نشانات ہیں۔ اسے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کی بیوی کے پیٹ پر بھی نیل کے نشانات تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ یہ سب کس نے کیا؟ سائیں قاسم نے پیٹ پر موجود نشان پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ درد کے مارے سسک پڑی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ پلیز مت کرے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے قاسم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہاں پر تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ اور اس کی بات سن کر اسے شکایتی نظروں سے گھورنے لگے اور پھر دھیمے لہجے میں بولے، آپ نے کبھی مجھ سے پوچھنا ہی گوارا نہیں سمجھا؟ آپ اپنی زندگی میں حد سے زیادہ مصروف تھے، آپ کو میری پرواہ ہی کہاں پر تھی؟ قاسم جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ساری غلطی قاسم کی تھی۔ اس کا سارا نشہ ایک دم سے اڑ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ حور کی ساری تکلیفیں دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹایا اور فرسٹ ایڈ باکس لے گایا۔ اس کے بعد وہ اس کے زخموں پر مرہم دکنے لگا تھا۔ حور کو جیسی تکلیف سے تھوڑا سا آرام ملا تو شرم دوبارہ سے آڑے آ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے بیڈ کی چادر کو پکڑا اور اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا۔ تم اس وقت بھی بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو،
اور مجھے بری طرح سے بہکا رہی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ پہلے تم اچھے سے ٹھیک ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد میں تم سے تمام طرح حساب کتاب برابر کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر پیار سے اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے اسے دوبارہ سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ نور کے دل کی کیفیت بہت عجیب سی تھی، وہ پرسکون بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی، کہیں یہ سب کچھ جھوٹ نہ ہو۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ قاسم سے اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ قاسم شروع سے ہی ہانیہ کو پسند کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن عالیہ بیگم کو ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ساری زندگی ان کی ملازمہ بن کر رہے اور ان کے سامنے آواز بھی نہ اٹھا سکے۔ لیکن قاسم کی سوچ اپنی ماں سے یکسر مختلف تھی۔ عالیہ بیگم نے اس کے لیے حور کا انتخاب کیا تھا جو کہ اس کی سوتیلی بہن کی بیٹی تھی۔ قاسم کئی بار شمسہ بیگم کے گھر جا چکا تھا، لیکن اس کی کبھی بھی حور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شمسہ بیگم کے شوہر مولوی ٹائپ کے تھے اور وہ اپنی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا کہتے تھے۔ دوسری طرف حور دل ہی دل میں قاسم کو بے حد پسند کرتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے گھر جاتا تھا تو وہ چپکے سے اسے دیکھتی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ کسی طرح سے یہ شہزادہ اس کے نصیبوں میں لکھ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ جہاں تک قاسم کا سوال تھا تو وہ ایک امیرزادہ تھا۔ بھلا ایک امیرزادہ کیسے ایک اس جیسی معمولی لڑکی پر نظر کرم کر سکتا تھا؟ وہ بس جاگتی ہوئی آنکھوں سے اس کے ساتھ کے خواب دیکھتی تھی، لیکن اس دن اس کے سارے خواب سچ ہو گئے جب عالیہ بیگم نے شمسہ سے حور کے رشتے کی بات کی۔ شمسہ بیگم بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ وہ اپنی بہن عالیہ بیگم سے واقف تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ان دونوں کے درمیان ہمیشہ انبنی رہی تھی، کیونکہ شمسہ بیگم شروع سے بے حد حسین تھی اور جس شخص سے انہوں نے شادی کی تھی دراصل اس شخص سے عالیہ صاحبہ محبت کرتی تھی۔ لیکن جب وہ اکرام صاحب کو حاصل نہ کر سکی تو انہوں نے دولت کے لیے ایک امیر آدمی سے نکاح کر لیا جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور ان سے عمر میں 15 سال بڑا تھا۔ اس وجہ سے عالیہ بیگم کو ان کے بابا نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ نکاح سب لوگوں سے چھپ کر کیا تھا، لیکن بعد میں وہ ان لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شمسہ بیگم حور کا رشتہ عالیہ بیگم کو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پھر اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ اکرام صاحب کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عالیہ بیگم ان کے ماضی کا ایک ایسا باب ہے جسے وہ کب کا بند کر چکے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ عالیہ کے دل میں اب بھی انتقام کی آگ سلگ رہی ہے۔ جب عالیہ بیگم نے حور کا رشتہ مانگا تو انہوں نے اسے اپنی پرانی خطاؤں کا کفارہ سمجھ کر پیش کیا۔ انہوں نے اکرام صاحب کو یقین دلایا تھا کہ ماضی میں جو ہوا اسے بھول کر اب ہمیں اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ حور میری بہن کی بیٹی ہے، میں اسے اپنی پلکوں پر بٹھاؤں گی۔ اکرام صاحب جو ایک سادہ لوح اور سفید پوش انسان تھے، اپنی بیٹی کی محبت اور عالیہ بیگم کے بظاہر بدلے ہوئے لہجے کے دھوکے میں آ گئے۔ انہیں لگا کہ شاید وقت نے عالیہ کے زخم بھر دیے اور وہ واقعی حور کو اپنی بہو بنا کر ماضی کی تلخیوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف وہ ایک غریب باپ تھے اور قاسم جیسا برسر روزگار اور خوبرو نوجوان ان کی بیٹی کے لیے خواب سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کی خاطر اپنے ماضی کے تحفظات کو قربان کر دیا، سوچے بغیر کہ عالیہ بیگم دراصل حور کو بہو بنا کر نہیں بلکہ قیدی بنا کر اپنے پرانے عشق کی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف حور اپنی قسمت پر بہت زیادہ رشک کر رہی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ جتنی تھی سب لوگ ہی اس کی خوشی میں خوش تھے۔ اس کی ماں بار بار اس کی نظر اتارتی تھی۔ شادی کے دن وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی تعریفیں کی تھی، لیکن ابھی تک اسے جس انسان کی تعریف کا انتظار تھا وہ خاموش بیٹھا تھا اور اس نے ایک بار بھی اس پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس سے وہ تھوڑی سی کنفیوز بھی ہو گئی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ باقی سب لوگ بھی باتیں بنا رہے تھے کہ قاسم کا منہ بنا ہوا ہے اور اس شادی سے وہ خوش نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے اس کو اپنی غلط فہمی قرار دیا اور خود کو تسلی دینے لگی کہ وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے، حقیقت اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی سہیلیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ بھلا تم جیسی حسین بیوی ملنے پر کون اتنا برا منہ بناتا ہے۔
لگتا ہے کہ تمہاری خالہ نے اسے ڈانٹا ہوگا۔ ویسے بھی تمہاری خالہ کی کڑوی زبان کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی اس وقت دور ہوئی جب پہلی رات وہ شخص اسے دھتکار کر چلا جائے گا۔ سہاگ رات کو وہ اس کے بستر پر تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ قاسم کمرے میں داخل ہوا تو کافی دیر تک اس کے وجود کو گھورتا رہا۔ وہ دونوں کزن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ کافی دیر کے بعد اس کی کمرے میں ٹھہری ہوئی آواز گونجی، دیکھو، مجھے تمہاری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ شادی میں نے صرف اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر کی ہے۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ حور بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے تو اسے بتایا تھا کہ اس کی لکیروں کے مطابق اس کا شوہر اس سے بے تحاشا محبت کرے گا اور اسے ہمیشہ اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھے گا، لیکن حقیقی زندگی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پوری رات روتی سسکتی رہی تھی۔ صبح سے پتہ چلا کہ قاسم شہر کے لیے نکل گیا۔ ان دونوں کا سادگی سے نکاح کیا گیا تھا، جس میں صرف کچھ ہی لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور ان میں بھی خاندان کے ہی لوگ موجود تھے۔ ولیمے کا فنکشن تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا۔ اکرام صاحب کو اس بات پر مسئلہ تو تھا، لیکن اب وہ بیٹی کے سسرال والوں کی وجہ سے مجبور تھے۔ اگلے دن حور پر اس کی سوتیلی خالہ کا راز بھی آشکار ہو گیا تھا اور اسے اپنی اوقات کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا۔ اسے پورا دن گھر کے کام کرواتی تھی اور اگر اسے ذرا سی غلطی ہو جاتی تو اسے بری طرح سے مارتی تھی اور اسے اس کی ماں کی گالیاں دیتی تھی۔ حور کا دل کرتا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روئے، لیکن اس کے آنسو بہانے پر بھی پابندی تھی۔ ایک دن حور سے غلطی سے برتن ٹوٹ گیا تھا۔ سزا کے طور پر اس کی سوتیلی خالہ نے اسے 2 دنوں تک کمرے میں بند رکھا تھا۔ اس دوران قاسم اپنی میٹنگ پر گیا ہوا تھا۔ جب وہ گھر ہوتا تھا تو عالیہ بیگم نور پر تشدد کرنے سے پرہیز کرتی تھی۔ قاسم کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب بہت زیادہ بے بس ہو جاتی تو روتے ہوئے قاسم کو پکارتی، لیکن وہ بھی وہاں پر اس کی پکار سننے کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر میں زیادہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اجازت تھی۔ ایک دن شمسہ بیگم اس سے ملنے کے لیے آئی، حالانکہ وہ گھر پر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عالیہ بیگم کے کہنے پر ملازمن نے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا تھا کہ آپ کی بیٹی گھر پر موجود نہیں ہے، بلکہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی اور اس وقت حویلی میں صرف میں ہی ہوں۔ شمسہ بیگم کو عجیب تو لگا تھا، کیونکہ انہوں نے خود تھوڑی دیر پہلے اپنی بیٹی کو کمرے کی بالکنی میں کھڑا دیکھا تھا۔ وہ بھی انہیں دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ ملازمہ کے جھوٹ بولنے پر ان کا دل بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں انہوں نے حور کو کال کی تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، امی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں یہاں پر ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں۔ عالیہ خالہ اور قاسم میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ شمسہ بیگم کا دل مطمئن تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ حور کو پہلے امید تھی کہ قاسم شاید بہتر ہو جائے، مگر جب اسے پتہ چلا کہ قاسم ہانیہ نامی ایک عورت سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم بھی ہر وقت اسے یہی بات باور کرواتی رہتی تھی کہ تم جیسی عورتیں کبھی بھی قاسم کی پسند نہیں ہو سکتی ہیں، تمہاری خوبصورتی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے اپنی کلاس کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ حور کا دل کرتا تھا کہ کبھی وہ ان سے سوال کرے، اگر آپ کے بیٹے کو یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے حور نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس دوران وہ بہت ہی پیار سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر اس کی گرل فرینڈ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے عصام پھر سے بیدار ہو گئے تھے۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے حور کا سر تکیے پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں ہانیہ کو بتا دیا تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں
میری دوسری بیوی بننا ہوگا، کیونکہ میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ ہانیہ نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے بلخا کر رہ گئی تھی۔ پہلے تو اس نے قاسم کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ جب اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ باقاعدہ طور پر رونے لگی تھی۔ قاسم اس کو روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پہلے بھی حور کو اس کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، اور اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ حور کو دوبارہ سے کوئی مسئلہ ہو۔ ہانیہ نے دوسری طرف غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ پوری رات قاسم نے جھاگتے ہوئے ہی گزاری تھی۔ صبح جب حور سو کر اٹھی تو قاسم اسے کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بالکنی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کی حرکتوں کو نوٹ فرما رہا ہے۔ جب اس نے تھوڑی سی گردن ترچھی کر کے دیکھا تو بے ساختہ چلا اٹھے۔ قاسم اس کے اس انداز پر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب تم؟ اس کی چادر اس کے سینے سے نیچے کی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ حور نے دوبارہ سے اسے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں بینچا اور اسے مصنوعی غصے سے گھورنے لگی تھی۔ قاسم نے ڈرامائی انداز میں فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو، اور اس کے اس انداز پر دل ہی دل میں مسکرانے لگی تھی۔ مجھے اگلے کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہوگا، وہاں پر میری میٹنگ ہے، تم فکر مت کرو، اب یہاں پر تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو وہ خوف سے نفی میں سر ہلانے لگے اور ایک جھٹکے سے قاسم کے سینے سے جا کر لگی۔ قاسم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی عورت کی طرف اتنی آسانی سے متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ ہانیہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اسے 5 سال لگ گئے تھے، لیکن یہ لڑکی پچھلے چند ہی گھنٹوں میں اس کے دماغ پر سوار ہو گئی تھی اور اس کے گلے سے لگی، تیزی سے بولی، آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی اور آپ پریشان مت ہو۔ میں آپ کے دوستوں کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اپنے دوستوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور کی باتیں سن کر اس نے بے ساختہ اپنے لب بھینچے تھے اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن کچھ رولز ہیں جنہیں تم نے فالو کرنا ہوگا۔ اور کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور وہ اس سے دور ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولے، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپکا اور اسے پیکنگ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں انہیں وہاں سے نکلنا تھا۔ دوسری طرف اس کی امی جان عالیہ بیگم نیچے لاؤنج میں جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ انہیں ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بہو کو اپنے کمرے میں لے کر گیا ہے، اور وہ پوری رات انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ جیسے انہوں نے قاسم کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا دیکھا تو وہ اس کے سر پر جا کر سوار ہو گئے۔ قاسم میرے بچے، کل جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، لیکن ابھی تم اس لڑکی کے بارے میں ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہو۔ وہ ایک مکار اور بد کردار عورت ہے۔ یہ سن کر قاسم کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ اماں، دوبارہ میری بیوی کے کردار پر بات مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے کردار سے بہت اچھے طریقے سے واقف اور اس کی معصومیت کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ سن کر عالیہ بیگم کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کے ساتھ؟ جی بالکل، میں نے اس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اس کے وجود پر وہ سب ثبوت ملے جو میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ عالیہ بیگم نے بے ساختہ اپنے بیٹے سے نگاہیں چرائی۔ وہ لڑکی اسی قابل تھی اور تم بھی تو اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اسے اپنی غلام بنا کے اس گھر میں رکھتے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ ایک انسان تھی اور جیتا جاگتا وجود تھی۔ آپ کو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، اور اب میں خود ہی یہ سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد جا رہا ہوں۔ آپ فکر مت کریں، ہم لوگ زیادہ عرصے تک وہاں پر نہیں رہیں گے، کچھ ٹائم میں واپس آ جائیں گے۔
ان کے سر پر بم پھوڑتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ عالیہ بیگم اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ انہیں رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ ان کا سارا پلان خراب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حور نے ساری پیکنگ کر لی تھی اور تیار بھی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تو پہلی بار اسے اپنا چہرہ فریش نظر آیا، ورنہ وہ ہمیشہ مرجھائی ہوئی ہوتی تھی۔ قاسم نے بے ساختہ اس کے موٹے موٹے گالوں کو چوما، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ کیا آپ نے ہانیہ کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کے اس اچانک سوال پر قاسم کی گرفت نرم پڑ گئی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بلند کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے اسے نہیں چھوڑا اور نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ میں اس سے دوسری شادی کروں گا، تم ہمیشہ میری پہلی بیوی بن کر ہوگی۔ یہ کہہ کر سائیں قاسم نے دوبارہ سے حور کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ حور کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں چبھی تھی، لیکن وہ اس پر کوئی واویلا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس آپشن ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ قاسم اسے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ قاسم نے گاڑی میں کئی گانے لگائے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ حور ان پر وائب کرے گی، لیکن وہ خاموشی سے ایک ہی جگہ پر جم کر بیٹھے رہے۔ تم گانے کیوں نہیں گا رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم کافی ہلہ گلا کرتی ہوگی، کیونکہ تمہاری ایج کی سب لڑکیاں بہت زیادہ زندہ دل ہوتی ہیں۔ یہ سن کر حور پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ مجھے گانے نہیں آتے اور نہ ہی مجھے ڈانس وغیرہ آتا ہے۔ قاسم نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر کوئی اس قدر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری زندگی میں پہلے کبھی کوئی انسان نہیں آیا؟ یہ سن کر حور نے زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے انسان ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آخری انسان بن کر رہے، باقی آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر قاسم نے ہاں میں گردن ہلا دی اور پرسوچ نظروں سے باہر دیکھنے لگا۔ جیسے وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچے اور گاڑی سے اترے تو قاسم کی نظریں ہانیہ پر جا کر ٹھہر گئی تھی، جو کہ اس دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور حور کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اس کے گلے سے جا کر لگی۔ حور نے ان کی طرف سے پیٹ کر لی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس سب معاملے میں وہ بے بس ہے۔ ہانیہ قاسم کے گلے لگی، مسلسل اسی سے شکایات کر رہی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم ایک معمولی سے 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور مجھے اپنی دوسری بیوی کا درجہ دے رہے ہو۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتی ہوں۔ قاسم نے بے بسی سے اسے نگاہیں ہٹا کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو کہ سب سے مکمل طور پر بے نیاز کھڑی تھی۔ مگر قاسم جانتا تھا کہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہانیہ ایک جھٹکے سے قاسم سے الگ ہوئی اور تیز لہجے میں بولی، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے سامنے طلاق دو۔ وہ کہ تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بے چینی سے قاسم کے بازو کو پکڑا اور منت بھرے انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اسے کسی بھی صورت طلاق نہیں دوں گا، اور اگر تمہیں میری زندگی میں شامل ہونا ہے تو تمہیں میری دوسری بیوی بننا ہوگا۔ ابھی اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ہانیہ نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے چھپایا ہوا کانچ کا ٹکڑا نکالا اور تیز لہجے میں کہنے لگی، اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ قاسم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے پاگل پن پر اتر آئے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا، لیکن آنے اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی اسی وقت اسے طلاق دو۔ دیکھو ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ قاسم نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو حور کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی حیثیت قاسم کی زندگی میں 2 کوڑے کی ہے، اور وہ کبھی بھی ہانیہ کے کہنے پر اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر سکتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے فارم ہاؤس میں چلی گئی تھی۔ ہانیہ نے اس دوران غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ قاسم کو موقع مل گیا تھا۔ اس نے ہانیہ کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا اور اسے کانچ لے کر دور پھینک دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔
ہاں میں واقعی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں جب بھی تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہوں میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ تم صرف میرے ہو، اسے کالر سے پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ قاسم نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس وقت صرف اور صرف اسے پرسکون کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو اس دوران تم اس عورت کے قریب نہیں جاؤ گے، نہ ہی اس کے ساتھ تعلق بناؤ گے اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، اور میرے سر کی قدم کھا کر کہو کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ اس نے زبردستی قاسم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا تھا۔ اسی وقت ہی قاسم کا فون بج رہا تھا۔ اس کے موبائل پر ہانیہ کی ماما کی کالز آ رہی تھی، جو کہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ جیسے ہی قاسم نے کال اٹھائی تو وہ تیزی سے بولی، بیٹا تم نے ہانی سے بات کی ہے؟ وہ پتہ نہیں کل رات سے کہاں پر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ ہانی کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ پورا دن ان دونوں نے ایک ساتھ ہی گزارا تھا۔ رات کے وقت بھی ہانی اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس میں آ گئی تھی اور صوفے پر پھیل کر لیٹ گئی تھی۔ پور نے اسے اگنور کیا اور کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کل رات اس نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے وہ سارے چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید خواب دیکھنا اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ قاسم کافی دیر تک ہانی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا اور پھر رات 12 بجے وہ حور کے کمرے میں داخل ہوا، جس وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی اور خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ قاسم نے جیسے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے تو وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر اپنی زندگی سے فارغ کرے۔ یہ سن کر قاسم کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہاری ہمت نہیں کیسے ہوئی یہ لفظ اپنے منہ سے نکالنے کی؟ آپ کو اس پر اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر قاسم، کیونکہ بعد میں بھی تو آپ نے مجھے آزادی کرنا ہے، تو ابھی مجھے آزاد کر دیں۔ وہ اس وقت بری طرح سے ٹوٹی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ قاسم نے زبردستی اسے اپنے گلے سے لگایا اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے کندھے کو مسلسل اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ اگر آپ کو بعد میں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا تھا تو کل میرے نزدیک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دل کو امیدوں سے بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم آپ کی ماں سے ملنے والی تکلیف اس تکلیف سے کئی گنا اچھی تھی۔ دیکھو، اور تم پہلے بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ میری زندگی میں ہے، اور تم اس بات پر بھی راضی ہو کہ میں اسے اپنی دوسری بیوی بنا سکتا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں کروں گا، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا اس کا میں دعویٰ بھی کروں گا۔ لیکن آپ کی وہ گرل فرینڈ تو، میں تو بس اسی بات پر ہی پرسکون ہو جانا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف دوسری عورت ہے، جبکہ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں، اور تم اس سے زیادہ مجھ پر حق رکھتی ہو۔ یہ کہہ کر قاسم تھکے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ہانی کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ اس پر یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ ہانی اس کی زندگی میں صرف اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے شامل ہو رہی ہے، اور وہ یہ سارا محبت کا ڈرامہ بھی صرف اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے کر رہی ہے۔ حقیقت میں وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ فلیٹ پر بھی جاتی تھی۔ دونوں کے درمیان فزیکل تعلقات بھی تھے، لیکن جب بھی قاسم کبھی اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا تو وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہتی کہ ہم یہ سب کچھ شادی کے بعد کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی پہلے یہ سب کچھ کر کے بعد میں انٹرسٹ ختم ہو جائے۔ قاسم کو کبھی بھی یہ سب کچھ برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ اس کے فیصلے کا احترام کرتا تھا۔ لیکن اب جب قاسم کو پتہ چلا کہ وہ کبھی سے محبت کرتی ہی نہیں تھی، وہ تو اس کے بیسٹ فرینڈ کو پسند کرتی تھی، تو قاسم کا دل بری طرح سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے ایکسپوز کر کے اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ کل کو ہانیہ دوبارہ سے اس کے سامنے یہ ڈرامہ نہ کر پائے۔ اب اس نے حور کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر میں نے تمہارے معاملے میں جذبات سے کام نہیں لیا، اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ اور اب کی بار اس کی قربت میں بے چین نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ پرسکون تھی۔ اس نے سائیں قاسم کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا کر ہلکا سا کاٹا تو اس کی دھڑکنوں پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ اور کے لبوں سے سسکیاں نکلی اور اس نے زور سے
قاسم کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ کیا ہوا ہے؟ ڈر کیوں گئی ہو؟ اسے شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بس آپ کو ہلکا سا کاٹا تھا، میں بھی اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بھی موقع دو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ حور نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور پیار سے اس کی گردن کو چومتے ہوئے بولی، یعنی اب آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہو گئے ہیں اور اب آپ کبھی بھی مجھ سے دور نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر قاسم نے مؤدبانہ انداز میں ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ جی میڈم صاحبہ، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا ہوں، اور بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اپنے آپ کو مکمل طور پر میری دسترس میں سونپ دیں۔ اس کی شرٹ کے اندر اپنے ہاتھ کرتا اس کی سٹرپ کو کھولنے لگا۔ حور بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ ابھی تک میں نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، اسے دھمکیاں میں اس انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کی طرف سے مکمل طور پر اجازت مل چکی ہے۔ یہ کہہ کر سائیں قاسم نے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ جمائے اور اس کے ہونٹوں کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب حور خود کو اسے دور نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قاسم اس سے الگ ہوا تو اس کا حال بے حال ہو گیا تھا۔ اسے اٹھا کر بستر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے پورے جسم کو چومنے کے وقت قاسم نے اس کی ٹانگوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ اب کی بار حور کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ قاسم نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتے ہوئے بولا، وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہ تو تمہیں تکلیف ہوگی اور نہ ہی تمہیں دوبارہ شکایت کا موقع ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے وجود میں اتار چکا تھا۔ ایک درد بھری سسکی حور کے لبوں سے نکلی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوبتے جا رہے تھے۔ صبح جب حور سو کر اٹھی تو اس کا موڈ کافی حد تک خوشگوار تھا۔ قاسم نے بھی ہانیہ کو وہ سارے ثبوت دکھا دیے تھے جو اس نے اپنے خاص آدمی کی مدد سے نکلوائے تھے۔ ہانیہ کو جب پتہ چلا کہ وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اور اب ڈرامہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ بہتری اسی میں تھی کہ وہ اب کوئی بھی ہنگامہ نہ کرتی۔ اس کے لیے اتنا ہی غنیمت تھا کہ قاسم نے اسے بغیر کچھ کہے چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف قاسم نے حور کا داخلہ کالج میں کروا دیا تھا۔ اسے ڈراپ کرنے کی اور پک کرنے کی ذمہ داری قاسم کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اسے ٹیوشن بھی دیتا تھا، جس میں کورس کی کلاسز سے لے کر زیادہ رومانس کی کلاسز ہوتی تھی۔ حور بعض اوقات بہت زیادہ جنجلا جاتی تھی، لیکن جب قاسم اسے مصنوعی انداز میں گھرتا اور اسے آنکھیں دکھاتا تو وہ فوراً سے سنبھل جاتی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے معصومیت سے معافی مانگتی تھی۔ اسے پتہ ہوتا تھا کہ قاسم کو کس طرح سے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں موجود عالیہ بیگم کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اپنی منمانی کے چکر میں وہ اپنے بیٹے کو کھو چکی ہیں۔ انہوں نے قاسم کو واپس حویلی میں آنے کے لیے کہا تو قاسم نے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ آپ کو میری بیوی سے معافی مانگنی ہوگی اور اسے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ تشدد نہیں کریں گی، کیونکہ اب میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ عالیہ بیگم نے یہ سنا تو ان کی انا دوبارہ سے سر اٹھانے لگی۔ وہ ہر چیز کر سکتی تھی لیکن اس معمولی 2 ٹکے کی لڑکی سے معافی نہیں مانگ سکتی تھی۔ انہوں نے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ادھر قاسم نے بھی حویلی واپس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ ان کے دل میں اب پڑھائی کا شوق بھی اتر گیا تھا اور اس میں کردار سائیں قاسم صاحب کا تھا جو اسے پڑھائی کی طرف توجہ ہی نہیں دینے دیتا تھا۔ اگر وہ کبھی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی تو وہ اس کی گود سے کتابیں اٹھا کر اپنا سر رکھ دیتا تھا اور پھر وہیں سے رومانس شروع ہو جاتا تھا۔ یہ شکر تھا کہ بچوں کے حوالے سے قاسم صاحب نے پلاننگ کی ہوئی تھی، ورنہ جس رفتار سے وہ جا رہے تھے نا، اب تک محترمہ کے 2 بچے کنفرم تھے۔ حور کے ساتھ ساتھ قاسم اس کی فیملی کا بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ اب حور کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ ہر مہینے قاسم ایک باری رقم اس کی امی جان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا تھا۔ اس کے بھائی نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور قاسم کا ساتھ پا کر بہت مطمئن بھی تھی۔ حور کو دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا اور اس کے اسی شوق کو ہی پورا کرنے کے لیے قاسم اسے ورلڈ ٹور پر لے کر گیا تھا۔ وہاں پر بھی ان دونوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔
اور اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، اور قاسم کے مطابق وہ خود کو گروم کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن اس نے انگلش پر اپنی گرپ بہت زیادہ مضبوط لگا لی تھی۔ قاسم اسے اپنے ساتھ بزنس ٹرپس پر لے کر جاتا تھا اور بزنس میٹنگز پر بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی، اور بہت ہی کانفیڈنس سے وہاں پر موجود لوگوں سے باتیں کرتی تھی۔ سب لوگ ان کی جوڑی کو چاند اور سورج کی جوڑی کہتے تھے۔ لڑکیاں حور کو دیکھ کر جلتی تھی اور اس کی اسٹڈیز کو لے کر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی، لیکن حور کو تو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قاسم اس کے ساتھ تھا، جس کے ہوتے ہوئے اسے کبھی کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حور کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ جیسے ہی حور نے حویلی کو وارث دیا تو عالیہ بیگم کا دل دوبارہ سے للچانے لگا۔ اس بار انہوں نے اپنی انا کو سائڈ پر رکھتے ہوئے حور سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، اور قاسم کو حویلی واپس بلا لیا تھا۔ وہ ہر وقت سلطان کو اپنی گود میں اٹھائے رکھتی تھی، جبکہ قاسم حور کو پریشان کیے رکھتا تھا، اسے بعض اوقات بری طرح سے بخلانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سلطان کی پیدائش کے 2 مہینے بعد ہی اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا، کیا مجھے ایک چھوٹی سی بیٹی چاہیے؟ حور نے بے بسی کے مارے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روحانسی ہوتے ہوئے بولے، میں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے پیار کریں، لیکن ماں قسم میں نے کبھی خطرناک قسم کے پیار کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ مجھ سے دوبارہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور میں آپ کو یہ واضح الفاظ میں بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے میری جان، میں ابھی تمہیں پریشان بھی نہیں کر رہا ہوں، میں بس تمہیں اپنے فیوچر ڈیزائنرز کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ فوراً سے لائن پر واپس آ جاتا تھا، کیونکہ حور کو روتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے سال حور بیگم دوبارہ سے امید سے ہو گئی تھی۔ اس بار اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ قاسم کا سر پھاڑ دے، جو سے فیوچر کی بات کر رہا تھا۔ اگر حور کو پتا ہوتا کہ فیوچر سے مراد 1 سال کے بعد کی بات ہے تو وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتی اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیتی۔ اس بار اس نے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا۔ قاسم کی خواہش پوری ہو چکی تھی، اور دوسری طرف حور بھی اپنی زندگی میں بیداش و مطمئن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خیال رکھنے والا، محبت اور عزت دینے والا شوہر عطا کیا تھا۔ اس کی ساری محرومیاں دور ہو گئی تھی۔ اس پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس نے جتنا بھی صبر کیا تھا، اس کا پھل اسے قاسم کی صورت میں مل گیا تھا۔